Assalamu alaikum, dear viewers. Today we'll talk about a very important problem which is equally relevant to children, to teenagers, and to adults. The problem name is ADHD. उर्दू में इसके बारे में बात करते हैं ताकि सबको समझ आ जाए. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. अब ये प्रॉब्लम या ये बीमारी ये बच्चों को भी होती है, टीनेजर्स को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है. और अगर बच्चों को होती है तो पेरेंट्स के लिए वो दर्द सर बने होते हैं. और अगर टीनेजर्स और बड़ों को होती है उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत मिसमैनेज होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. अच्छा, इसको अब डायग्नोज कैसे करना. वैसे ये क्लिनिकली भी डायग्नोज होते हैं और क्लिनिकल इसकी ट्रीटमेंट होती है मेडिसिन के साथ, लेकिन आप घर पे इसको भी डायग्नोज कर सकते हैं विद अटेंशन एंड विद ऑब्जर्वेशन एंड एवेल्यूएशन. क्योंकि बच्चा आपके पास ही रहता है तो आप सीरियस अटेंशन दे के बच्चे की ये प्रॉब्लम्स आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं और आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि वेदर मेरे बच्चे को ADHD है. क्योंकि आप अक्सर ऐसे बच्चों को टैग करते हैं, ये नालायक है, ये लापरवाह है, ये निकम्मा है, ये बात की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन वो एक्चुअली उसके बस में नहीं होता. वो उसके ब्रेन्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से उसको ADHD का प्रॉब्लम होता है. लिहाजा वो उन चीज़ों आपके नॉर्मल बच्चे जिस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता. और आपके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आप अनजाने में वो बिहेवियर उसके साथ अपनाते हैं, तो वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये इसको आप डायग्नोज कैसे करते हैं और ये है क्या. ADHD के 3 बेसिक टाइप्स हैं. नंबर 1 इज़ इनअटेंटिव, and number 2 is hyperactive impulsive, and number 3 is combined, दोनों को combine करके. अच्छा, जो नंबर 1 है inattentive, अगर आपके बच्चे को ADD का प्रॉब्लम है, attention deficit disorder का, आपको कैसे पता चलेगा. अच्छा, आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका बच्चा नंबर 1 वो बहुत ज़्यादा forgetful होगा. उसको हर चीज़, इम्पॉर्टेंट इवेंट, बहुत ज़रूरी बातें भूल जाती हैं. वो कोशिश भी करता है याद रखने की, उसको बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो भूल जाता है, उसकी बस में नहीं होती. नंबर 2, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता. अगर क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है, दे रही है, तो वो बावजूद कोशिश के वो उस पर फोकस नहीं कर पाता. बोर्ड को वो देखता है 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसका फोकस बन नहीं पाता. अगर कोई उसको बात भी कर रहा है तो वो उसका उस बात पे भी उसका फोकस बन नहीं पा रहा होता. नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल होता है, यानी उसका ध्यान कहीं और चला जाता है. आप उससे बात कर रहे हैं और पीछे से कहीं और आवाज़ आई, उसका फ़ौरन ध्यान उधर चला गया. आप अगर बड़े हैं, आप 2 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं और आपको ADD का इशू है, तो अगर तीसरा कोई बंदा बात करना शुरू करे तो आपका फ़ौरन ये ध्यान उधर चला जाता है. आपसे जो बंदा बात कर रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता फिर, यानी आप इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं. सेम आपके बच्चे के साथ भी इशू होता है. नंबर 4, ये मेंटल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं, जिसमें ऐसी एक्टिविटी जिसमें सस्टेन मेंटल एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी जिसमें ज़हनी मेहनत, मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, वो ये नहीं कर सकते, ये इनसे होता नहीं है. नंबर 5, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते. अगर आप इनको, यानी नॉर्मली टीचर्स की भी आदत होती है, पेरेंट्स की भी आदत होती है, किसी भी और मौका पे 4-5 इंस्ट्रक्शन इकट्ठे दे रहे होते हैं, ये नहीं फॉलो कर पाता. अगर नंबर 6 आई वुड से कि जब आप उससे बात भी कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाता है कि ये आपकी बात नहीं सुन रहा, यानी उसकी शायद उनकी नज़रों के मूवमेंट से भी आपको पता चल जाता है
اس کی باڈی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا۔ نمبر 7، اگر کوئی ایسے ٹاسک ہوں جس میں بہت ترتیب اور آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ ٹاسک نہیں کر پاتے، ان ٹاسک کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے کیونکہ یہ لائف میں آرگنائزڈ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا جو نمبر 8 آئی وڈ سے دا موسٹ امپورٹنٹ ون، یہ فریکوینٹلی چیزیں گم کر دیتے ہیں۔ اب بڑے ہوتے ہیں، ابھی یہ چیز یہاں رکھی تھی اب کہاں ہے، حالانکہ انہوں نے خود ہی کہیں رکھی ہوگی لیکن یہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، پیرنٹس اگر آپ کے بچے اسکول میں ہیں تو آپ اسکول میں لائک یو آر بلیمنگ دا اسکولز دیٹ وائی ہی از لوزنگ ایوری تھنگ، وہ اپنا لنچ باکس بھول آیا، واٹر باٹل بھول آیا، ٹیچرز آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ٹیسٹ میں اس کے پاس پینسل نہیں تھا، اس کے پاس نوٹ بک نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں، یہ ان بچوں کے ایشوز، یہ پرابلمز ہوتے ہیں، وہ باوجود کوشش کے یہ کر نہیں پاتے۔ ان تمام چیزوں میں یہ جو میں نے پوائنٹس بتائے، اگر اس میں 5 یا 6 بھی آپ کے بچے میں یا آپ میں موجود ہیں تو اٹ مینز آپ کو ADD کا پرابلم ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کا پرابلم ہے۔ اب آتے ہیں ہائپر ایکٹیو امپلسو، کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے کیا علامات ہیں، وہ آپ کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ جو بچہ یا جو بڑا اس کو ہائپر ایکٹیو امپلسو جو ہوتا ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، نمبر 1۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ فجٹیو ہوگا، وہ ہل رہا ہوگا، وہ ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ اور پیر مسلسل مومنٹ میں ہوں گے۔ تو یہ نمبر 2 پہ جو علامت ہے اس کی، یہ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے نمبر 3 آپ یہ نوٹ کریں کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہو، ترتیب سے تمیز سے بیٹھنے کی ضرورت ہو، کوئی سمپوزیم ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی لیکچر ہو رہا ہے، یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ امپلسولی اٹھے گا، اچانک اپنی سیٹ چینج کرے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، یہ نمبر 3 اس کی علامت ہوگی۔ یہ کبھی آرام سے بیٹھ کے فن نہیں کر سکتے، یعنی جو کوائٹلی بیٹھ کے انجوائے کرنا ہوتا ہے، کوئی گیمز کھیلنا ہوتا ہے، یہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ نمبر 4، یہ نمبر 4 پہ آتا ہے۔ نمبر 5، یہ ہمیشہ ان اپروپریٹ وے میں یہ دوڑتے پھرتے ہیں، کلائم کرتے ہیں درختوں پہ، دیواروں پہ، جہاں پہ ان کو گرنے کا خدشہ ہو۔ they don't care about these things، یہ ان کے اندر کی امپلس ہوتی ہے۔ نمبر 6، ان کو یہ اپنی باری کا انتظار کبھی نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ بیچ میں گھستے ہیں ہر چیز کے، یعنی ایسی کوئی ٹیچر اگر کوشچن پوچھ رہا ہے تو وہ ان کے کوشچن پوچھنے سے یا کمپلیٹ ہونے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اچھا، نمبر 7، یہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور اگین آئی وڈ سے امپلسولی بولتے ہیں۔ اور نمبر 8 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ انٹرپٹ کرتے ہیں لوگوں کو، بیچ میں باتوں کے بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کی بیماری کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہ تمام باتیں اگر آپ کے بچے میں ہیں یا آپ میں خود میں آپ یہ آبزرو کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو یہ پرابلمز ہیں اور اس کو ہم ٹریٹ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو اس کے لیے باتیں بتاؤں گی، ٹریٹمنٹ گھر پہ کرنے والی ٹریٹمنٹ بتاؤں گی، اور جو یقیناً آپ کی لائف میں بہتری لائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی لائف بہترین ہوگی، آپ کے بچے کی لائف بھی بہترین ہوگی، کیونکہ یہ کیوریبل ہے۔ It's not like that کہ it cannot be cured even if you're a teenager or you're adult or if you have a child with these problems۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس کو کیور کیسے کریں۔ ADHD کے پرابلم کو کیور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کا
یا اگر آپ کا یہ پرابلم ہے یا آپ کے ٹین ایج بچے کا یہ پرابلم ہے تو ان کا کاربس کا جو انٹیک ہے وہ کم کر دیں، کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کم کروا دیں، اس کا شوگر کا انٹیک کم کروا دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ڈائٹ، سب سے پہلے ہم ڈائٹ سے سٹارٹ کریں اور ان کا پروٹین انٹیک آپ بڑھا دیں. میں کوئی ڈائٹیشین نہیں ہوں، لیکن ہم نے کامن آبزرویشن سے یہ دیکھا ہے، یہ اپلائی کر کے دیکھا ہے، اینڈ اٹ ریئلی ورکس. اچھا، ڈائٹ کے بعد آپ نے ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ڈالنا ہے جن میں یہ ان کا یہ جو پرابلم ہے یہ اس سے بہت حد تک کیور ہو جائے گا. ایکٹیویٹیز تمام بچے جو ہیں وہ انڈور ایکٹیویٹیز میں آج کل زیادہ ہیں، یعنی اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہے، یا گھر میں بیٹھ کے کوئی، بیکاز ویدر کی وجہ سے بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اے ڈی ایچ ڈی کے لوگوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ سوئمنگ ہے. آپ ان کو سوئمنگ کی طرف ضرور لائیں، مارشل آرٹس کی طرف ضرور لائیں. ان کو مارشل آرٹ کے کلاسز ان کو جوائن کروا دیں، وہ ان کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے. ساکر یا فٹ بال، یہ اس کے لیے اس کو موٹیویٹ کریں، اس میں حصہ بنیں، اپنے اسکول کالج کی ٹیمز کا حصہ یہ بنیں. اور باسکٹ بال، اس طرح کے گیمز جو ہیں جس میں ایوری مومنٹ یہ بزی رہتے ہیں، ایسے گیمز میں ان کو انکریج کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جو ایکسرسائز میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ از گوئنگ ٹو بی ریئلی ہیلپ فل. اٹ مائٹ بی اے گیم چینجر. آپ ایسا کریں، اگر آپ بڑے ہیں یعنی ٹین ایج میں ہیں یا ایڈلٹس ہیں یا آپ کے چھوٹے بچے ہیں، دیوار پہ آپ ایک نقطہ بنا دیں، اور اگر بچے ہیں آپ کے تو ان کو کہیں کہ اس نقطے کو آپ نے 10 منٹس تک دیکھتے رہنا ہے. اور ان کے لیے موٹیویشن کے لیے کچھ بھی آپ دے دیں، یعنی کہ کوئی پرائز رکھ لیں ان کے لیے، یا کوئی گیم یا کروا لیں. یعنی کہ آپ کے پاس اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو تینوں کو کہیں آپ خود شامل ہو جائیں، آپ ہسبینڈ وائف دونوں بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں. ان کو کہیں کہ یہ آپ اس نقطے کو جس نے جتنی زیادہ دیر تک دیکھا تو وہ ونر ہوگا. اور بلیو می کہ آپ کے بچوں کا فوکس بہت حد تک اس سے ڈیولپ ہوگا، بڑوں کا بھی اور ٹین ایجز کا بھی، سب کا. اس کے علاوہ آپ، چونکہ اے ڈی ایچ ڈی کے بچوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے لوگوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ آرام سے کہیں پہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ سکون سے بات نہیں کر سکتے، یہ ایک ہیلٹر سکیلٹر، ایک ابتری کی حالت میں رہتے ہیں ہمیشہ. تو آپ نے ایک دوسرا گیم ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ، جیسے کہ اگر میں نے آپ کو کہا گھر میں اور بھی بچے ہیں یا آپ سب شامل ہو سکتے ہیں، آپ ایک اس طرح کے گیمز کھیلیں جیسے کہ فریز، اور وہ فریز ہو جائیں. سب 3 بچے ہیں، 3 لوگ ہیں، 2 ممبرز ہیں. اچھا، فریز ہونے میں جو سب سے پہلے موو کرے گا اپنی باڈی کو تو ظاہر ہے وہ لوز کر جائے گا، اور جو نہیں لانگ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو فریز رکھے گا تو وہ ون کر جائے گا. تو آپ ونر کو ضرور وہ دے دیں، پرائزز دے دیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں. اس طرح کے بڑوں کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑوں کے لیے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں. ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کریں، ان کو کہیں کہ ہاتھ کو یوں باندھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا ہے. جو جتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے تو اگین ہی از گوئنگ ٹو بی دا ونر. آپ اپنے اسٹیمنا کو بھی آپ ٹیسٹ کریں، اور اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے اسٹیمنا کو ٹیسٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کتنی دیر تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اینڈ دین سی کہ آپ کا فوکس کتنی جلدی اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی میں کیسے کمپوزڈ
ایک ہو جائے گی آپ کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسے کمپوزڈ وے میں ہوگا. سو یہ تو کچھ ہی باتیں ہیں. آپ اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری اور بھی ایکٹیویٹیز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور نئی نئی ایکٹیویٹیز. اے آئی کا دور ہے، یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، آپ بہت ساری ایسی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے فوکس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے فوکس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور آپ ایک بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. آئی ہوپ دس ویڈیو ول ہیلپ یو in diagnosis also and in treatment also. Thank you. See you in next video.